दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया स्वलाह। आका फरमाते क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अल्लाह अकबर। अगर इस हदीस की चाशनी को, इस हदीस की अहमियत को आप महसूस करें ना, कि क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होने का मतलब क्या है, ये रिवॉर्ड कितना बड़ा है, ये इनाम कितना बड़ा है, कि नबी पाक ही तो हैं जिन्होंने काम आना है, आका ही तो हैं जिन्होंने बख्शवाना है, नबी पाक ही तो हैं जिन्होंने शफाअत करनी है। और जो बंदा आका के करीब हो जाए फिर तो उसका बेड़ा पार हो जाना है ना। तो खुदारा दुरूद पाक पढ़ते रहा करें और ज्यादा पढ़ा करें। मैं एक आपको तसव्वुर बताता हूं, कभी कभी कोशिश किया करें कि तस्बीह हाथ में हो और आंखें बंद हो और ये तसव्वुर हो कि कयामत का मंजर है, अरबों खरबों लोग मैदान महशर में हैं और मैं जितने दुरूद पढ़ता जा रहा हूं इतने कदम अपने आका के करीब होता जा रहा हूं। जब आपका ये माइंड सेट बनेगा ना तो फिर आप दुरूद और पढ़ेंगे कि थोड़ा और करीब हो जाऊं, थोड़ा और करीब हो जाऊं। हर कदम मुझे नबी पाक के करीब कर रहा है महशर के दिन। तो फिर क्यों ना हम दुरूद पाक की कसरत करें। वो शायर कहते हैं ना कि यकीनन महशर के दिन बड़ी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हैं, मगर वो कहते हैं महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। तो जो आका के करीब हो जाएगा ना उसके काम आसान हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ तस्करा खैर सुने, उनकी सीरत के कुछ मदनी फूल सुने, मैं चाहूंगा कि कुछ औलिया किराम के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी से हम जाने। और एक बड़ा कमाल का स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है, एक रूहानी, यूं समझिए जबरदस्त सिस्टम है इस दुनिया में, शायद बहुत सारों को नहीं पता। हमारे मुल्क का सिस्टम होता है कि वजीर आला होते हैं, सूबे के गवर्नर होते हैं, फिर वजीर आजम होता है, फिर सदर होता है, फिर कुछ ममालिक का आपस में इत्तेहाद होता है, तो कोई कॉन्टिनेंट के बेस पर या जनाब बहुत बड़े खित्ते के बेस पर उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है। दुनिया का सिस्टम जो है वो चलाने के लिए बड़े, जिसको कहेंगे, सिस्टम बनाए गए हैं। मगर इस पूरी कायनात का एक जबरदस्त रूहानी सिस्टम भी है, स्पिरिचुअल यू समझिए स्ट्रक्चर मौजूद है। वो क्या है वो आज मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वली किसको कहते हैं, अल्लाह के औलिया की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, पहले वो जानते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है 11वें पारे में सूरह यूनुस आयत नंबर 62 और 63। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तर्जमा, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं होता। अच्छा, अल्लाह के वली वो होते कौन हैं, उनका मर्तबा कैसे होता है? सुभान अल्लाह। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत की ही शरह में लिखते हैं, वली अल्लाह वो शख्स होता है जो फराइज से कुर्ब इलाही हासिल करे और इताअत इलाही में मशगूल रहे। अल्लाह अकबर। उसकी कैफियत जब देखे तो कुदरत इलाही को देखे, जब सुने तो अल्लाह की आयतें ही सुने, जब बोले तो रब की पाकी ही बयान करे। और एक और बात याद रखिएगा, औलिया जो होते हैं ना मुत्तकीन होते हैं। कोई फासिक फाजिर गुनाहगार अल्लाह का वली नहीं बनता।
یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماتے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، نیک لوگوں کو ہی ولایت ملتی ہے. یاد رہے کہ سب سے پہلے جو شرط ہے ولی ہونے کے لیے وہ ایمان اور پرہیزگاری ہے. اور یاد رہے کہ فاسق و فاجر شخص ولی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی بنتے ہیں. یہ کیسے؟ کہ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی تقوی اختیار نہیں کیا تھا، مگر آپ ولیہ بن چکی تھیں. اور حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر اللہ کے خلیفہ بن گئے تھے. تو پتا چلا کہ کچھ مادرزاد ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم پیدائشی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ تقوی اختیار کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں. اور ایسے بھی اولیاء گزرے کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، زندگی کا پچھلا دور گناہوں میں تھا، توبہ کی، اللہ سے دوستی کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. تو اولیاء کرام کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اچھا یہاں پر اب قرآن سن لیا، اب آؤ حدیث سنو. اور سبحان اللہ، حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث جس میں رب کا فرمان نبی پاک سنائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے نا، سنو آقا کیا فرماتے ہیں، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں نا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں. اب ذرا بتاؤ، لوگ کہتے ہیں اولیاء کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام ایسے زبردست کمالات اور کرامات کیسے دکھاتے ہیں. میں تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں پھر اس کی آنکھ، کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں. اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی عطا اور اس کے نور سے سنتا ہے، اس کا عمل گویا رب کا عمل بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے. دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا، راتوں میں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک 1/3 غوث پاک نفل پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر کچھ عرائض و وظائف پڑھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند ہو جاتا، کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا، پھر طویل سجدے کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد عطا فرماتے اور مراقبے میں رہتے، یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی، نہایت عجز و نیاز سے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے. اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے. کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے، ساری رات عبادت. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا. اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھے، اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے،
یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا. میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادات، آپ کے مجاہدات، آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، یہ اس لیے بیان کرنے آیا ہوں کہ محبت ہم سب کو ہے غوث اعظم سے، مگر ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا، 11ویں منانا، نعرے لگانا، یہی 11ویں، یہی غوث پاک سے محبت ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علم دین میں گزری ہے، ہم کتنا علم جانتے ہیں، تبلیغ دین میں گزری ہے، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے، قرآن میں گزری ہے، درس میں گزری ہے، عبادات اور نفلوں میں گزری ہے. پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں. اور پھر ایک اور کمال کا وصف پیران پیر کا جو بڑا ہی عجیب ہے، اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو، جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں، جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو، ہے لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں. ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ طواف ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زاروں کتار رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا. اچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا. تھوڑی دیر ہوئی، جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا، اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھوں. لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے. کہا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تھے. غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا. اتنا خوف. ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے، مسجد میں پیسے دیے تو خیر ہی خیر ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا. بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے. ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا، یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں، شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے. مگر nobody have worry about ایمان، خیال فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے. نبی پاک یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کہو آمین. یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی. اور غوث اعظم کا یہ عالم ہے. تو کاش ہمیں غوث اعظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے. خوف خدا بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ قرآن میں فرماتا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کریں. بے خوفی اچھی نہیں ہے. اور علماء نے بڑی پیاری، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف کی 3 کیٹیگریز بیان کر دی، بڑی پیاری. آپ فرماتے ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف، ایک ہوتا ہے معتدل درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے؟ کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے.
تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا، نافرمانی سے روک نہیں رہا، فرمایا یہ بیکار ہے۔ ایک ہے معتدل، کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک ہے شدید، وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں گیا، میں برباد ہو گیا ہے۔ نہیں، نہ شدید والا چاہیے نہ ضعیف والا چاہیے، معتدل جو ہے نا، درمیانہ، کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گھوڑا چلا رہا ہے یا گدا گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو کوڑا جو ہوتا ہے نا، ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نہ، جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں، اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب کھال ہی ادڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا، تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا، ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا ہے، وہ اور تیز چلنے لگ گیا۔ تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا، یہ درمیانی جو چوٹ ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے، ہمیں اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے۔ اب آخر میں چونکہ اولیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، تو مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے، تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا، یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے، شہداء احد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے، یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ، اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ خود نبی پاک فرما رہے کہ یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے، سلام بھیجتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت، ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی، تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک دعا تو ویسے ہی سب کو یاد ہے، قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھ دوں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے، میسج بھی بڑا دردناک ہے۔ میسج لیں تو میسج کیا ہے؟ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، ہمیں پیچھے آنا ہے، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا، تم پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، ہم میں پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھ کے بندہ ڈر جائے گا یار اب میری باری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبر والوں، یا کے ساتھ بول رہے ہو نا بھائی، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، نبی پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ مجھے بتاؤ، عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر جہاں نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو، اور یہ سنت سے ثابت ہے، تو اگر کوئی یا غوث اعظم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے؟ یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے؟ یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو شاید علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے۔ تو آج میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کا مقام، روحانی اسٹرکچر، پھر غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیا شاندار عبادت والی سیرت، اتنی عبادتوں کے بعد بھی خوف خدا ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں۔
उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का दौर था। आप अल्लाह के नबी तो नहीं है ना, साहबी है ना। सुनो साहबी की करामत। दरियाए नील में पानी नहीं भरता था, लबरेज नहीं होता था, तो आपने एक रुक्का लिखा। असल में वो होता क्या था कि वहां एक अजब सी रस्म थी। लोग हर साल एक लड़की को तैयार करते थे, अच्छे कपड़े पहनाते थे और उसको दरिया नील में डुबो देते थे। वो कहते अगर हर साल एक लड़की की कुर्बानी ना दें तो पानी जारी नहीं होता। हजरत उमर के पास आए, कहा हुजूर इस साल तो आपका यहाँ पर ऑर्डर चलेगा, आपकी हुकूमत आ गई है, रस्म बड़ी पुरानी है, हुजूर पूरी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने क्या किया, दरिया के नाम खत लिखा। अजीब बात है ना, दरिया गुफ्तगू तो नहीं करता, पानी खत तो नहीं पढ़ता। अल्लाह के वली की शान देखो, अल्लाह के नबी के सहाबी की शान देखो। हजरत उमर ने खत लिखा। अब वो रुका क्या लिखा, हजरत उमर फारूक लिखते हैं, ए दरिया अगर अपनी मर्जी से चलता है तो खुश्क हो जा, हमें कोई परवाह नहीं, और अगर अल्लाह की मर्जी से चलता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी फरमा दे। आपका रुका जो है उस दरिया में डाला गया, वो खत दरिया में डाला गया, वो दरिया जो है जबरदस्त तरीके से जारी हो गया। और वो दिन है, आज का दिन है, वो दरिया कभी सूखा ही नहीं है, आज भी जारी है। यहां हजरत उमर की शान तो पता चल रही है, मगर वो जो बात बाज औकात जहन में आती है कि करामत कैसे आ गई। मुझे बताओ ना कि खत लिख रहे हैं दरिया को, और ये एक बार नहीं हुआ। सुनिए, मदीना तैयबा में आग लग गई, ठीक है, और किसी तरह बुझाई ना जा सकी। हजरत उमर के पास लोग आए, हुजूर आग नहीं बुझ रही है। अल्लाह ने कैसा मकाम दिया, हजरत उमर ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, उसकुनी या नार, यानी ए आग ठहर जा, लिखकर खादिम को दिया। कहा जाओ जाकर ये रुका जो है आग में डाल दो। कागज का टुकड़ा आग में डालोगे तो कागज ने जल जाना है, मगर हजरत उमर के हाथ का लिखा हुआ था। जैसे ही वो आग में डाला गया, किताबों में लिखा, आग ऐसे बुझ गई जैसे कभी लगी नहीं थी। और सुनो, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला का दौर है। एक बार जलजला आ गया, अर्थक्वेक। ये एक ऐसी आफत है कि आज साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीजों की प्रिडिक्शन, पेशन गोई पहले बता दी जाती है। इतना आसान हो गया अब तो, मौसम के हाल जानो भाई मोबाइल में आ जाते हैं। जिस मुल्क का सफर करना है वहां करना है कि नहीं करना। पिछले दिनों में यूके में था, तो वहां तो अब इतना निजाम बन गया है कि लोगों ने अगर कोई आउटडोर इज्तिमा मैदान में करना है, पहले ये देखते हैं कि बारिश है कि नहीं। अगर बारिश है तो मैदान में नहीं करना, इंडोर कर ले, ताकि बारिश में आपका प्रोग्राम खराब ना हो जाए। ईच एंड एवरीथिंग जो है फिंगर टिप्स पर आ गई है, क्योंकि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। मगर कमाल देखो, आज भी साइंस इस बात से आजिज है कि जलजले की पेशन गोई कर सके। जलजले के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में साइंस पहले से नहीं बता सकती, कभी भी आ सकता है। जलजला आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, दुनिया बेबस हो जाती है। अब मदीना तैयबा में हजरत उमर का दौर है और जलजला आया, बड़ा खतरनाक। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, आपने अपना दुर्रा, अपना कोड़ा उठाया और जमीन पर जोर से मारा और इरशाद फरमाया, ए जमीन ठहर जा। अल्लाह अकबर। और एक और रिवायत में कि ठहर जा, क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया है? आपका ये कहना था कि जलजला रुक गया। अब बताइए ये सब क्या है? ये अहदीस की किताबों में ये वाकयात क्यों मौजूद हैं? ये हमें बता रहे हैं कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। आका की शान तो और ही निराली है। अल्लाह करीम जिसे चाहे, अल्लाह जिसे अपना महबूब बना ले। हाँ, एक और बात समझ लें, विलायत जो है ना, इसका कोई कोर्स नहीं है कि कोई बंदा कहे यार मैं इतने रोजे रखूं, इतने नफल पढ़ूं, इतने दुरूद पढ़ूं, हैं, इतने जनाब हज कर लूं तो वली बन जाऊंगा। नहीं, हाँ आपका नाम वली हो सकता है, वली भाई बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन विलायत जो है ना, ये अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, ये रब की अता है।
ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکیاں کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ولایت بھی دے دے، لیکن ولایت یہ خاص رب کی عطا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ کس کو دوست بناتے ہیں؟ کوئی بندہ آ کر کہے میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اب ہر کسی کو تو دوست نہیں بناتے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ دوست بناتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جب دوست بناتے ہیں، جسے چاہے بناتے ہیں، تو میرا رب جسے چاہے اپنا دوست بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، یہ بڑی یونیک بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی سٹرکچر ہے، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ اب سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ یاد رہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب مستطاب المفتوحات المکیہ سے یہ اقسام، یہ کیٹیگری کی وضاحت کی ہے۔ ریفرنس بھی دے دیا ہے تاکہ کوئی کہے جناب یہ کہاں سے آپ یہ لے کر آ گئے۔ اب سنیے، اقتاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ کیٹیگری، یہ ہے ائمہ۔ یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد۔ یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ آپ ہرارکی دیکھ رہے، سسٹم دیکھ رہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے جو 4 ڈائمنشن ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نقبا ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی، یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، 8 ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیت علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ 7ویں نمبر پر رجبی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ عز و جل کی عظمت کے ساتھ قائم ہے۔ 8ویں نمبر پر سنو، ہر زمانے میں یہ 300 افراد ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، خود نبی پاک کی حدیث ہے۔ اب چلو کہتے ہیں اسٹرکچر کہاں سے لائے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ قلب آدم پر ہیں۔ اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ 300 افراد ایسے ہوتے ہیں جو قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتے ہیں۔ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں جو قلب نوح علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ السلام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب 10ویں نمبر پر قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ہر طرح کے شک و شبے سے بلند و بالا ہے، سلامتی والا مقام ہے۔ یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر کیٹیگری آتی ہے قلب جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے۔ حدیث میں ان کا بھی ذکر آیا۔ اس طریقے ولایت کے یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر
قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے. پھر رجال الغیب آتے ہیں، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں. پھر مظہر قوت خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے، یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اولیاء عظام کی بے شمار قسمیں ہیں، مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی، بدلا، رجال الاشتیاق، عباد، زہاد، رجال الماء، قرہ، احباب، محدثون، اخلاء، ورثہ، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، کرما وغیرہ. یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تو نے اتنوں کو ولایت سے نوازا ہے، ہمیں بھی اپنی ولایت سے نواز دے. کہ نارملی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم قریب نہیں بٹھاتے کیونکہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتے، بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندہ بال، میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، جو نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زمانے میں. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے، یعنی وہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جائے گا. تو کسی غریب، کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو. اور اب تک میرا چھوٹا سا جو مطالعہ، بہت طالب علم ہوں میں، اور اگر کسی نے پڑھا ہو مجھے بتائیے گا، اب تک میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں یا سنے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے یا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ 2 ہی اعمال ہیں، ایک سود کا کام کرنے والا، کھانے والا یا سود کا کام کرنے والا، دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اس سے سمجھو بات کو، اللہ سود سے بھی محفوظ رکھے ہمیشہ. کتنا ہی پیسہ بڑھ کے کیوں نہ آ جائے، آج کل نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، ارے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ تو مارک اپ ہوتا ہے، تو یہ فلاں ہوتا ہے. تو او بھائی شراب کو دودھ کی بوتل میں ڈالو گے تو وہ دودھ نہیں بن جائے گا. نئی پیکنگ کے اندر آپ کو سود بیچا جا رہا ہے، آپ لیے جا رہے ہو. اللہ سے جنگ کرنے والا کدھر سے کامیاب ہوگا؟ اور دوسری بات، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. تو ہمیں تو نہیں پتا ولی کون ہے، تو حل کیا ہے کہ سب سے دوستی کر لو، سب سے پیار سے پیش آؤ، سب کو عزت دو. کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو اور میرا بیڑا غرق ہو جائے اگر میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کر لوں، اس کا ہاتھ اٹھ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، میں تو گیا نا. ویسے ہر مسلمان سے بدتمیزی نہیں کر رہی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کہاں تک بات جاتی ہے مسلمان کو تکلیف دینے والی کہ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم سب ہمارے ملازم کے لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، رشتہ داروں کو، غریب لوگوں کو، نماز پڑھنے آتے تو بیچارے کسی خادم کو کوئی سنا کے چلا جاتا ہے. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کسی کو بھی دل نہیں توڑنا ہے، کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو، برباد ہو جائیں گے. تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اور یہ سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو مانو. ہاں تو ہمیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. دوسری بات، اولیاء کرام جتنا بھی مرتبہ ہو جائے اس کی بڑی خوبصورت کیٹیگری علماء نے بیان کی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے، کیا خوبصورت جملے ہیں، ذرا سنیے گا. کہتے عام مومنوں کے مقام کی جو انتہا ہے نا، ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ان کی جو مقام کی انتہا ہے وہ صالحین کے مقام کی ابتدا ہے. جدھر اینڈ ہوتی ہے نا ہماری، ادھر صالحین کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. فرمایا صالحین کے مقام کی جو انتہا ہے نا وہ شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے.
सिद्दीकों के मकाम की जो इंतहा है वो नबियों के मकाम की इब्तिदा है। फरमाया जो नबियों के मकाम की इंतहा है वो रसूलों के मकाम की इब्तिदा है। फरमाया जो रसूलों के मकाम की इंतहा है वो उलुल अज़म रसूल जो चंद हैं, अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम है, उनके मकाम की इब्तिदा है। और कहा जहां उलुल अज़म रसूलों के मकाम की इंतहा है वहां नबी मुकर्रम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम की इब्तिदा है। और सुनो, हबीब खुदा के मकाम की इंतहा कोई जानता ही नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि रब ने अपने हबीब को कितना और कैसा मकाम अता फरमाया। जभी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। एक और बात सीखने वाली है, कोई गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अबदाल बन जाए, वलियों का सरदार बन जाए, मगर वो किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता है। हाँ, सारे औलिया जो है ना वो कैटेगरी में सहाबा उनसे आला है। अच्छा, कई सहाबा ऐसे हैं, बड़ी प्यारी, पिछले दिनों हम तुर्की में थे तो हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, तो बड़ी प्यारी उन्होंने बात बताई कि कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? एक भी रोजा नहीं रखा, कोई सदका नहीं किया। ऐसा हुआ कि कई बार गजवात हो रहे थे तो नबी पाक की बारगाह में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अगर अभी हम ईमान ले आए और हम भी गजवे में शामिल हो जाएं, शहीद हो जाएं, तो क्या हमें जन्नत मिलेगी? आका ने फरमाया तुम्हें जन्नत मिलेगी। कलमा पढ़ा, गजवे में गए, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, चंद मिनट पहले ईमान कबूल किया और मुसलमान हुए, शहीद हुए, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल से बड़ा मर्तबा हासिल हो गया। वजह है, वजह क्यों भाई? सारी जिंदगी गौस पाक तो नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, सारी जिंदगी जो तिलावत कुरान करते रहे, औलिया किराम के वाकयात पढ़ो, मुजाहिदात से भरे हुए हैं। उन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी और सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल से क्यों बढ़ गए? अल्लाह अकबर। जवाब यह है कि जलवाए जाना देखा था, मुस्तफा करीम की सोहबत उठाई थी। अरे वो मकाम देखो मेरे आका का कि कोई लम्हा भर की सोहबत उठा ले, सारी दुनिया के वलियों से भी आगे बढ़ जाए। तो मुस्तफा करीम की शान का आलम क्या होगा, मेरे आका के मकाम का आलम क्या होगा? तो सहाबा को जो ये मकाम मिला ना, अल्लाह, वो सिर्फ इसलिए मिला कि नबी पाक की या तो दीदार किया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी आज सुन लो। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया हो या सोबत उठाई हो। क्योंकि कुछ सहाबा नाबीना भी थे, दीदार तो नहीं किया, मगर वो बरकत करीब जाकर सोबत उठाने की भी ऐसी थी और उनका खात्मा ईमान पर हुआ हो, तो इसको सहाबी कहते हैं। और ये तमाम गौस कुतुब अब्दाल से अफजल ठहरे क्योंकि जलवाए जाना या नबी पाक की सोबत उठाई। एक और इश्क वाली बात कह देता हूं। एक बार मैं मदीने शरीफ गया था तो एक साहब ने बड़ी कमाल की बात कही, और जब से वो बात सुनी है मैं कोशिश करता हूं कि जब हाजिरी हो तो इस बात को खुद ही दोहराता हूं, बहुत उससे ज़ौक बढ़ता है। उन्होंने एक जुमला कहा था, तुम्हें पता है तुम कहां आए हो? तुम्हें अंदाजा है तुम कहां आए हो? 1450 साल पहले आते तो सहाबी बन जाते। बात की गहराई समझो, यही तो हुआ था। ईमान की हालत में लोग पहुंचे थे आका के पास, दीदार करते रहे और सहाबी बनते रहे हैं। आज ठीक है हमें वो मर्तबा हासिल नहीं, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड उस मकाम और उस जगह की रूहानियत को समझो कि ये वो मकाम है जहां से यूं रहमतें बढ़ती हैं, जहां से यूं करम नवाजियां होती हैं। तो बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, ये औलिया किराम के बारे में हमने कुछ जाना। अब आते हैं उस अजीम हस्ती की बात करते हैं कि जिसका जब भी जिक्र करें सर अदब से झुक जाता है। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में एक जो है ना कॉन्सेप्ट बच्चों में भी यही है कि गौसे आजम जो है वो बहुत सारी करामतें उनकी हैं।
ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی، مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے، حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سارے 11ویں منانے والے ہیں، لنگر کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، بھائی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا، دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی، یہ سارے واقعات، اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں۔ آج میں کرامت پر، حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے، مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا، میں غوث اعظم کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا۔ آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے، آپ کی لائف تدریس میں گزری، 40 سال تک آپ نے بیانات کیے۔ آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ آئے ہائے، تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا، کہا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے، اس کے بعد بیان شروع کیا۔ شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا۔ 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے۔ یہ غوث پاک کا انداز، 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی۔ اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو، آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔